नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल इबादि व अहयैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्स व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़वानु लूतिन व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयैना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वक़ाल जल्ल व अला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या इबादी ला ख़ौफ़ुन अलैकुमुल यौम व ला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उद्ख़ुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़ाफ़ अदलज व मन अदलज बलगल मंज़िला अला इन्न सिलअतल्लाहि गालियह अला इन्न सिलअतल्लाहि अल जन्नह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किबरियाई व बड़ाई बुज़ुर्गी व बरतरी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक़ और हकीकी पालनहार है।
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ ان تو بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات محسن انسانیت تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میرا سابقہ موضوع ہے، جنت میں لے جانے والے چند اعمال۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زخرف کی چند آیتیں اور سنن ترمذی کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کی ان آیتوں میں ہمیں کیا کچھ پیغام دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کی ان آیتوں کے اندر یہ پیغام دیا ہے، یہ باتیں بیان کی ہیں کہ روز قیامت جہاں انسان پریشان ہوں گے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العالمین عادل کی حیثیت سے فیصلہ فرما رہے ہوں گے۔ وہی کچھ ایسے اچھے لوگ ہوں گے جو بالکل پریشان نہیں ہوں گے، کچھ نیکوکار ایسے ہوں گے جنہیں کامیابی کی مبارکبادی دی جا رہی ہوگی، جنہیں کامیابی کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو سورہ زخرف کی ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ کی طرف سے متقیوں کے نام یہ خوشخبری اور یہ پیغام دیا جائے گا کہ اے میرے بندو، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کی وحشت نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم آج غم زدہ ہوگے، نہ ہی تم خوف زدہ ہوگے، نہ ہی تم غم زدہ ہوگے۔ الذین آمنوا، کون لوگ یہ ہوں گے؟ اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ اچھے لوگ ہوں گے، وہ نیکوکار ہوں گے، وہ پرہیزگار ہوں گے، وہ متقی ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے، وہ کانوا مسلمین، اور اس دنیا کے اندر مسلمان ہو کر کے زندگی گزارتے تھے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ جو بس برائے نام مسلمان ہے، مسلم کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان، جو کسی اور کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان نہیں ہے۔ یہ تصور نہیں ہے، بلکہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کی تعلیمات پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ پوری زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی۔ کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی کنبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے کسی خطے سے اگر وہ ایسا انسان ہے جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان لائے، وہ کانوا مسلمین، اور وہ پوری زندگی مسلمان بن کر زندگی گزارے۔ مطلب مسلمان کا مطلب اطاعت و فرما بردار، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا جائے گا؟ آگے دیکھیے، اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ لوگوں، جس نے اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی پریشانیاں اٹھا لی، جس نے مشقتوں کا سامنا کر لیا اور اتنی محنت کی کہ اللہ رب العالمین کو منا لیا
تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم، کہ اے نیکوکار لوگوں تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ اور ساتھ میں تمہاری بیویاں بھی۔ ہمارے کتنے ایسے احباب ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں جو خود اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہوں گے، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہوں گے، لیکن گھر میں کتنی ایسی بیویاں ہوں گی، کتنی بہویں اور بیٹیاں ہوں گی جن کو اس کی تلقین نہیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے لوگ پکڑے جائیں گے۔ وہ بتائیے ایک انسان وہاں کامیاب ہے، لیکن اگر اس کی بیوی سست ہے ان چیزوں میں تو وہاں ناکام ہے۔ اس لیے اس کے اندر دونوں کو کوششیں کرنی چاہیے۔ ایک مرد کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بیوی اگر احکام شریعت پر عمل کرنے میں سست پڑ جائے تو اسے وہ جگائے، اس کو وہ بیدار کرے، اس کو وہ آگاہ کرے، تنبیہ کرے کہ اگر بتاؤ میں کامیاب ہو جاؤں تو ناکام ہو جائے تو فائدہ کیا ہے؟ کیا تو یہ نہیں چاہتی ہے کہ روز قیامت ہم دونوں کامیاب ہوں اور کامیابی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں؟ اور اس کا الٹا، ایک عورت اگر صوم و صلات کا پابند ہے، احکام شرعیہ پر سختی سے عمل کر رہی ہے، لیکن اس کا شوہر اس سے غافل ہے، اس معاملے میں وہ سست ہے، تو اس بیوی کو تنبیہ کرنا چاہیے، اس بیوی کو اسے خبردار کرنا چاہیے، اس کو ہوشیار کرنا چاہیے کہ کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین ہم دونوں کو اس کی بشارت دے اور کہا جائے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویوں کو کہا جائے کہ تم اپنے شوہروں کے ساتھ خوشی بخوشی، راضی بخوشی۔ تحبرون کا لفظ آیا ہے، اور حبرون کس کو بولتے ہیں؟ حبر کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس کی زندگی میں ایسی خوشی ہو، بسا اوقات ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی انسان مایوس ہوتا ہے، اسے کامیابی نظر نہیں آتی ہے، لیکن اچانک اسے کامیابی مل جائے تو اس کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، دور سے آدمی دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا خوش نظر آ رہا ہے، ضرور کچھ اسے بڑی چیز اس کو ہاتھ لگ گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں خوشی بخوشی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس آیت میں آگے اللہ نے فرمایا کہ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، کہ ان لوگوں کے اوپر جب جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد ان نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کے اوپر سونے کی رکابیاں اور اس گلاس کے ذریعے ان کو پینے کے کھانے کی چیزیں مہیا کیے جائیں گے، اور ان کے نفس وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی جو اس کا دل چاہے، جو اس کا نفس چاہے، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ ساری چیزیں وہاں اسے مل جائیں گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھیں لذت محسوس کر رہی ہوں گی، آنکھیں خوش ہو رہی ہوں گی ان نعمتوں کو دیکھ کر کے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ میرے نیکوکار بندو، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے تمہارے عملوں کے بدلے۔ کس کے بدلے؟ تمہارے عملوں کے بدلے۔ اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے اعمال اگر اچھے ہوں، ہمارے اور آپ کے اعمال اگر بہتر ہوں، تو یقین جانیے پھر کامیابی سے ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے عمل ہی خراب ہو جائیں، ہمارے اعمال ہی بدکردار ہو جائیں، اور ہمارے اندر ہی خامیاں اور برائیاں پیدا ہو جائے، تو پھر بچائی ہمیں ناکامی سے کوئی چیز بچا سکتی ہے نہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من خاف ادلج، جو آدمی کو اس بات کا ڈر ہو، جس آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک آدمی سفر میں، اسے مسافر سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس آدمی کو ڈر ہو کہ وہ اپنا گھر، اپنی منزل تک وہ پہنچ نہیں سکے گا، تو ادلجہ بولتے ہیں راتوں میں سفر کرنا۔ دن کو آدمی سفر کرتا ہے عموماً، لیکن جس کو یہ ڈر ہو کہ میں دن میں نہیں پہنچ سکوں گا تو وہ رات کبھی نہیں چکے گا، بلکہ رات کے اندر بھی وہ سفر کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ تو نبی فرماتے ہیں جس آدمی کو یہ ڈر ہو کہ میں اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکوں گا، ادلجا، وہ اپنے سفر کو رات کے اندر بھی جاری رکھے گا۔ ومن ادلجا، اور جو راتوں دین کے ساتھ راتوں کو بھی چلے گا تو بلغ المنزل، وہ منزل کو پا لے گا۔ اے لوگوں سنو، اللہ کا سامان جو ہے، اللہ کا سامان بڑی ہی قیمتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا سامان یہ جنت ہے، اور مومن کا حقیقی ٹھکانہ بھی جنت ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے اندر اتنی کوششیں ہونی چاہیے کہ جب ہم قیامت کے دن پہنچیں
تو ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، کچھ چہرے روز قیامت تر و تازہ ہوں گے، لیکن وہیں پر کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ چہرے وہ لوگ ہوں گے جو خوش بخوش ہو رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ لوگوں کے چہرے اتنا روشن ہوں گے، اتنا تر و تازہ ہوں گے، اس قدر حساس و بشاش ہوں گے لسعیہا راضیہ، کہ وہ اپنی کوشش پر خوش ہو رہے ہوں گے، اپنی کوشش پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں روز قیامت ہمارا چہرہ بھی ان لوگوں میں سے ہو اور اپنی کوشش سے ہم وہاں خوش ہو جائیں۔ اس کی بہن اس قدر کوشش سب کو کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ نکلتا چلا جا رہا ہے، میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ باتیں رہ جاتی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں میں جنت پر شوق دلاتا رہ جاتا ہوں تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ اور داعیہ جاگے۔ اب میں آئیے آپ کے سامنے ان عملوں کا تذکرہ کیے دیتا ہوں جس عمل کو کرنے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ دیکھنے میں عمل بڑا معمولی ہے، لیکن اگر وہ خلوص سے کیا جائے، للہیت سے کیا جائے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر کی جائے، تو وسیع عمل کو کر کر انسان جو ہے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی بھی تکبر، خیانت اور قرض، یہ تین چیزیں، جو انسان ان تین چیزوں سے پاک رہا وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تکبر، خیانت اور قرض، ان تین چیزوں سے جو انسان پاک ہو وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، ہے نا؟ تکبر کیا؟ انسان اپنے آپ کے اندر بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا نہ جانے، دوسرے کو حقیر نہ جانے۔ اب اس سلسلے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ اس حدیث کے اندر جو یہ باتیں بیان کی گئی کہ تین چیزوں سے جو انسان پاک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو سب سے پہلے ان تین چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ان میں سے پہلی چیز کیا کہا گیا ہے؟ تکبر۔ تکبر یہ انسانی زندگی میں نہایت ہی خطرناک ہے۔ یہ عمل دخول جنت میں یہ مانع ہے، رکاوٹ بننے کے لیے کافی ہے۔ غرور اور گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کمتر اور حقیر جاننا، چاہے جس ناحیے سے بھی، یہ نہایت ہی قبیح عمل ہے، یہ نہایت ہی مذموم عمل ہے۔ اور فخر و تکبر اللہ رب العالمین کو آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو، غرور اور گھمنڈ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر اگر ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی جانتے ہیں سرسوں، رائی کے دانے کے برابر بھی انسان سے دل میں اگر کبر ہو تو وہ انسان بھی جنت جانے سے مانع ہے اس کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا بہتر سے بہتر ہو، وہ خوب بہتر پوشاک پہنے، اور وَيَكُونُ نَعْلُهُ حَسَنَةً، اور اس کے جوتے بہتر ہوں، اس کی جوتیاں بہتر ہوں، اس کے چپل بہتر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اے صحابی رسول سنتے جائیے کہ اچھا کپڑا پہننا یہ کبر نہیں ہے، بہتر جوتا پہننا یہ کبر نہیں ہے، بلکہ اسلام کو صفائی اور نظافت مطلوب ہے۔ بہتر آپ پہنیے، بہتر کھائیے، بہتر استعمال کیجئے، لیکن آپ سے جو کمتر ہو معاشرے کے اندر، آپ سے جو غریب ہو معاشرے کے اندر، جب آپ کا سامنا ان کے سامنے ہو جائے تو کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، وہ کمتر ہے، میں بہتر ہوں، وہ بد کردار ہے، وہ حقیر ہے اور میں اچھا ہوں، یہ احساس نہ ہونے دینا۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہتر زیب و تن کرتے ہیں، بہتر پہنتے ہیں، لیکن جب کبھی سامنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بڑک پن کا اظہار کر دیتے ہیں اور اگلے کو اس کے چھوٹے پن کا احساس دلا دیتے ہیں۔ یہ اس قدر شدید ہے اسلام میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمط الناس،
کہ کبر یہ ہے کہ حق کا انکار کر دیا جائے، حق بات آئے تو اس کو تسلیم نہ کیا جائے، چاہے وہ اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے جائیداد کی بنیاد پر، حسب اور نسب کی بنیاد پر، کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں تمہاری بات کیوں مانوں، حق بھلے سے یہ ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ میرے بھائیوں، اور اسی طرح خیانت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شاذ و نادر ایسا ہوتا کہ آپ نے اس خطبے کے اندر یہ بات نہ بیان کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو۔ جو انسان خائن ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، اور جو انسان مومن ہوگا وہ خائن نہیں ہوگا۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کی دینداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو عہد و پیمان اور وعدہ کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی صفت قرار دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ منافق کی تین علامتیں ہیں لوگوں۔ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، قرض کے بارے میں اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو یہ قرض یہ بہت بہتر چیز نہیں ہے۔ انسان عاریتاً قرض لے ضرورت پڑے تو، لیکن نیت بھی رکھے کہ مجھے قرض چکانا ہے اور کوشش بھی کرے اس کے لیے۔ اس لیے اگر جو آدمی اس نیت سے قرض لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اگلے کو قرض چکا سکتا ہے، لیکن پہلے ہی نیت میں خرابی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اسباب بھی پیدا نہیں کرتا اور وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اکثر و بیشتر اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے نماز کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ قرض سے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب قرض کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جب ان چیزوں سے انسان پاک ہو کر کے جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفس المؤمن معلقۃ ما کان علیہ دین، کہ انسان کا نفس لٹکا رہتا ہے، انسان کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کے اوپر قرض ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث من الكبر والغلول والدين دخل الجنہ۔ یہ صحیح روایت ہے، ترمذی کی ابواب البر کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کے بدن سے، جس انسان کے جسم سے روح نکلے اس حال میں کہ وہ تین چیزوں سے پاک ہو، کبر سے، غرور اور گھمنڈ سے، خیانت سے اور قرض سے، تو نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، تو وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ، یعنی پتہ ہی چلا کہ یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر جانے والے عمل میں سے ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ توکل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اوپر وہ دم نہ کرائے۔ جھاڑ پھونک شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن اگر انسان صبر کر لے اور خود سے اپنے آپ میں وہ دعائیں کر لے، لیکن کسی رقیہ کرنے کے والے پاس نہ جائے، وہ اللہ تعالیٰ پر وہ کامل بھروسہ کر لے، تو ایسے عزیمت اختیار کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت میں گر جاتے ہیں، تو صبر کرنے کے بجائے وہ انسان غلط راستے اختیار کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ جھاڑ پھونک کے نام پر ہی صحیح۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بلکہ منتروں کے ذریعہ، جادو کے ذریعہ، ٹونے کے ذریعہ اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہاں بھی بخوشی لوگ علاج کرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے صبر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، جب مومن کے لیے، یا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنے کے تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کیا ہو؟ صابر ہو۔ جو صابر نہیں وہ مومن نہیں، جو صابر نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی زندگی، آپ کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام زندگی ہے، کبھی خوشی
اور کبھی غم۔ انسان کی زندگی میں جب خوشی آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب انسان کی زندگی میں کبھی غم آ جائے، کبھی مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن تھام لینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں قرآن کے اندر بیان کی۔ اگر ہمیں خوشی دیکھنا ہو تو بنی اسرائیل کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اور اگر ہمیں صبر کا پہلو دیکھنا ہو تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو اور سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے یہ دونوں پیغام قرآن کے اندر ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ صبر یہ قلبی عبادت میں سے ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے خوش نصیب جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس میں شمار فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتنی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو روٹیاں طلب نہیں کرتے ہوں گے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، ولا یتطیرون بدشگونیاں نہیں لیتے ہوں گے، ولا یکتوون داغ کر کے نشان علامت یا علاج نہیں کیا کرتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب کے اوپر وہ لوگ بھروسہ کریں گے۔ یعنی ایسا کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو بیان کرنا ہے، وقت بڑی تیزی سے ختم ہو جا رہا ہے، صبر کرنا، یہ مصائبوں پر صبر کرنا۔ مستقل طور پر جب زندگی کے اندر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو صبر کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کو دور کر دے اور اسی طریقے سے آپ اس سے نجات ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کو آپ جب دیکھیں گے تو قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کے لفظ کو ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں بلکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے 90 سے زائد مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا۔ کتنا؟ 90 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے صبر کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور کہیں اللہ رب العالمین نے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے لوگو تمہاری زندگی کے اندر بھی ویسے ہی صبر ہونا چاہیے جس طریقے سے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے۔ یہ بظاہر پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم اس سے مستثنا نہیں ہیں بلکہ ہمیں ہماری اندر بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی، اے آدم کی اولاد اگر تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ اور مصیبت آ پڑے اور تو آتے ہی تو پہلی مرتبہ پہلی مصیبت کے وقت ہی تو نے صبر کا دامن تھام لیا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کر لی، صبرت واحتسبت، تو نے صبر بھی کیا اور ثواب کی نیت بھی کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، پھر تو میں تیرے نام جنت ہی کروں گا، جنت سے کسی اور چیز پر میں راضی نہیں ہوں گا، یعنی تیرے نام میں جنت کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں جب کبھی مصیبت آ جائے تو اسے صبر کرتے ہوئے دامن تھام لینا چاہیے اور اپنی تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے، اسے شکوہ و شکایتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے خاندان کو، آل یاسر کو کون نہیں جانتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر کس قدر ان لوگوں کو ستایا گیا، کس قدر تکلیفیں دی گئی، کس قدر اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت عمار کے خاندان والوں کے پاس سے ہوا تو دیکھا
कि उन लोगों को ज़दोकोर किया जा रहा है, उन लोगों को तकलीफें दी जा रही है, उन लोगों को सताया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये चीज देखा, ये मंजर आपने देखी, तो आपने देखने के बाद फरमाया था, सब्रन या आले यासिर, ए आले यासिर, तुम सब्र का दामन थाम लेना। ये चंद रोजा जिंदगी, और चंद रोजा जिंदगी में तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं, जो परेशानियां आई है, ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। इन्न मौइदकुमुल जन्नह, ए आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाहु अकबर। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलकीन करते हुए हजरत यासिर के खानदान को ये पैगाम दिया था। मेरे भाइयों, चौथी चीज ये है कि लेन देन में हमें फैयाजी से काम लेना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं बात को बस खत्म कर देता हूं, बकिया बातें जो अगले जुमा के अंदर मैं बयान करूंगा। लेन देन, हमें जब किसी से लेन देन करते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, खानदान के अंदर या आपसी कारोबार करते हैं, तो हमें एक चीज हमेशा याद रहना चाहिए कि आप खरीद रहे हैं तब भी, फरोख्त कर रहे हैं तब भी, हमेशा इंसान को नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए। आप किसी को कर्ज दिए हैं, मुतालबा करने गए हैं, तब भी आपको नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए। कोई आपके पास आए तब भी आपको नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि लेन देन में फैयाजी से काम लेना, और खुसूसन वह इंसान जिसके यहां मजदूर हो, जिसके यहां कारीगर हो, काम करते हो, जिसके यहां आमिलीन हो, उन लोगों के लिए इस हदीस के अंदर सबक है कि जितना उसने मजदूरी की है, कोशिश कीजिए कि उसकी मजदूरी से बढ़कर कुछ मिले उसे, उसकी मजदूरी से बढ़कर उसे कुछ मिले कि और पसीना सूखने से पहले मिल जाए, ताकि उसके दिल से एक दुआ निकले जो आपकी जिंदगी को संवार दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने दुआ दी ऐसे लोगों को, अल्लाह ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन समहा इदा बा व इदा इश्तरा व इजा तजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रहम फरमाए उस आदमी के ऊपर जो खरीदो फरोख्त करते हो, खरीदते वक्त और बेचते वक्त और तकाजा करते वक्त आसानी का मामला करता हो। और इसी तरीके से हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जो इस दुनिया के अंदर लोगों के साथ कारोबार करता था, कारोबार करते हुए वो इंसान कोई उससे कर्ज लेता, तो कर्ज लेने के बाद अगर वो लौटा नहीं पाता तो तकाजा करने वाले अपने आमिल को यह नसीहत करता कि मालदार के पास जाना, और अगर वो मोहलत मांगे तो उसे मोहलत दे देना। लेकिन कोई आदमी गरीब होगा, तंगदस्त होगा, अदा करने से कासिर होगा, तो उससे जबरदस्ती नहीं करना, बल्कि वो आसानी से दे सके तो ले लेना, नहीं तो उसे माफ कर देना। उसका यही अमल बराबर जारी रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि वो इंसान जब मरा और मरने के बाद जब अल्लाह ताला के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा, क्या तेरे लिए कुछ नेकियां हैं? तुमने मेरी रजा के लिए कोई नेकी की है तो पेश करो। तो वो इंसान कहता है कि मौला मेरे पास कोई नेकी नहीं है, बस हाँ एक काम में दुनिया के अंदर करता था, लोगों के साथ आसानी का मामला करता था लेन देन में। जो इंसान कर्जदार होता मुझसे, मैं उस कर्जे में सख्ती नहीं करता था, लेकिन जो अदा करने से कासिर होता मैं उसे माफ कर दिया करता था। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा, जा मैंने तुझे इसी अमल की वजह से माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि इंसान की जिंदगी में जब कभी ऐसा मौका आए तो अपने लिए सआदत समझे कि हमने किसी को कर्ज दिया है, और फिर वो सवाब का जरिया आपके लिए ही बनता चला जाता है। मेरे भाइयों, वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम लोगों को कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल साले की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार है तो उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। अल्लाह जो रोजी रोटी के लिए परेशान है तो उन्हें हलाल रोजी नसीब फरमा। अल्लाह जो बिस्तरे हरारत पर करा रहे हैं तो उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। अल्लाह हम सब की नेकियों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब की कमियों और कोताहियों को माफ फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।